बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू सुनो टुनाइट विद सादिया अफसाल। आज के प्रोग्राम का ब्रेकडाउन आपको बता दें। प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम पाकिस्तान के सियासी माहौल पर बात करेंगे और देखेंगे कि आने वाले दिनों में सियासत क्या रुख इख्तियार करेगी। क्या मुस्लिम लीग नून दीगर इत्तेहादियों के साथ मिलकर विफाक और पंजाब में अपनी हुकूमत बनाने में कामयाब हो सकेगी? पीपल्स पार्टी का सियासी मुस्तकबिल क्या होगा? प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में सोशल मीडिया के जरिए झूठे इल्जामात का तस्करा करेंगे और देखेंगे कि इजराइल को असलहा फराहम करने का झूठा इल्जाम कहां से आयद किया जा रहा है और इस प्रोपेगेंडा से कौन फायदा उठाना चाहता है। जबकि प्रोग्राम का तीसरा हिस्सा हमारा एडिटोरियल होगा सादिया स्टेक, जिसमें हम गजा में नस्ल कुशी और नेतन्याहू के ग्रेटर इजराइल प्लान पर प्रोग्राम के पहले हिस्से की तरफ आते हैं। पाकिस्तान में इलेक्शन की गहमा गहमी के साथ सियासी जमातें एक दूसरे के खिलाफ खुलकर मौक़िफ़ अपनाती हुई दिखाई दे रही हैं। गुज़श्ता एक हफ्ते की सियासी बिसात को अगर देखा जाए तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान में दीगर सियासी जमातों के साथ इत्तेहाद बनाती हुई दिखाई दे रही है, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किसी भी सूबे में नुमायां इंतखाबी इत्तेहाद बनाने में नाकाम नजर आ रही है। यही वजह है कि चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी खुलकर मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ और गुज़श्ता इत्तेहादी हुकूमत की पॉलिसियों को निशाना बनाते दिखाई दे रहे हैं। गुज़श्ता रोज पेशावर से जलसायाम से खिताब के दौरान बिलावल भुट्टो ने एक बार फिर मुस्लिम लीग नून को निशाना बनाते हुए कहा कि इस मुल्क की सियासी जमातों का असल चेहरा अवाम के सामने आ चुका है। जो अपने आप को तब्दीली का नुमाइंदा कहते थे, उन्होंने तबाही की, और जो वोट की इज्जत का नुमाइंदा करार देते थे, वो ना वोट की इज्जत करते हैं, ना गवर्नेंस करना जानते हैं, और वो पाकिस्तान को महंगाई लीग बना चुके हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ अली जरदारी ने पार्टी के बयान में इस बात का इजहार किया है कि मुझे इलेक्शन कमीशन पर पूरा एतमाद है और कि वो शफाफ इलेक्शन करवाएगा। पीपल्स पार्टी इंतखाबी मैदान में उतरने के लिए तैयार है और पीपल्स पार्टी वाहिद जमात है जो हर तरह के माहौल में इलेक्शन लड़ने की सलाहियत रखती है। साबिक सदर का मजीद ये कहना था कि इंतखाबात में पीपल्स पार्टी मुल्क की अक्सरियती पार्टी बनकर सामने आएगी और मुल्क का माहौल इस वक्त इंतखाबात के लिए साजगार है और इलेक्शन वक्त पर होने चाहिए। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के बयान से कबल बिलावल भुट्टो जरदारी और तहरीक इंसाफ के कायदीन लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिलने का गिला करते नजर आते थे। एक तरफ आसिफ जरदारी पाकिस्तान में अक्सरियती जमात बनने का दावा कर रहे हैं, दूसरी जानिब गुज़श्ता रोज साबिक वजीर दाखिला और पंजाब में मुस्लिम लीग नून के सदर राना सनाउल्लाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए दावा किया था कि उनकी जमात पंजाब में कौमी असम्बली की 141 नशिस्तों में से तकरीबन 120 से 125 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल करके सादा अक्सरियत के साथ विफाक में हुकूमत बनाएगी। प्रोग्राम के हिस्से उठाएंगे कि क्या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून सिंध और बलूचिस्तान में सियासी इत्तेहाद बनाने के बाद विफाक में हुकूमत बना सकेगी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सियासी इत्तेहाद की गैर मौजूदगी में किस तरह पाकिस्तान की अक्सरियती जमात बन सकती है। प्रोग्राम के इस हिस्से में इन तमाम चीज़ों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सियासतदान और साबिक सेनेटर मुस्तफ़ा नवाज खोखर साहब। बहुत शुक्रिया मुस्तफ़ा, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त दिया। सबसे पहले तो बताइए, जो कुछ इस वक्त पाकिस्तान की सियासत में हो रहा है, इंतखाबात, सियासी जोड़ तोड़, पुराने केसेस ख़त्म हो रहे हैं, नए केसेस बन रहे हैं, सेम ओल्ड वही रिवायती सियासत बरकरार? दायरों का सफ़र है। कब से ये दायरों का सफ़र जारी है? आज 2018 से हालात मुख्तलिफ तो नज़र नहीं आते। 2018 में मंजूर नज़र और थे, आज मंजूर नज़र और हैं। उस वक्त ज़ेर एताब और थे, आज ज़ेर एताब और हैं, और वही कहानी का रिपीट एक चल रहा है। और जो पाकिस्तान के लिए सोचने की बात है, हम सब के लिए जो एक लम्हा फ़िक्रिया है, वो ये है कि पाकिस्तान कब तक इस दायरे में सफ़र करता रहेगा। 76 साल गुजर चुके हैं। पहले हम अपनी नाअहली की वजह से, अपनी परफॉर्मेंस ना दिखाए जाने की वजह से एशिया की रेस से बाहर हुए। फिर उसके बाद अब हम आहिस्ता आहिस्ता रीजन की रेस से भी बाहर हो गए। तो अगर हमने पाकिस्तान को ठीक करना है, पाकिस्तान को किसी डगर पर डालना है, किसी एक यहाँ के 25 करोड़ लोगों के लिए उनकी ज़िंदगी को अगर बेहतर करना है, यहाँ के नौजवानों के लिए अगर कोई मुस्तकबिल एक बेहतर बनाना है, तो फिर हमें ये सब दायरों का सफ़र ख़त्म करना पड़ेगा। कैसे होगा ख़त्म? फॉर वंस हमने इस मुल्क में हर एक्सपेरिमेंट ट्राई करके देख लिया, एंड नथिंग इज़ वर्कड फॉर द लास्ट 76 ईयर्स। जो चीज़ हमने नहीं एक्सपेरिमेंट की है वो ये है कि एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन। हमारे यहाँ हमने डिक्टेटरशिप्स भी देख ली, हमने हाइब्रिड रिजीम्स भी देख ली, और ये भी लोगों को बताना ज़रूरी है, ये समझना भी ज़रूरी है कि चुटकी बजाते ही चीज़ें ठीक नहीं होंगी। आप कहें कि एक साल में भी चीज़ें ठीक हो जाए, नहीं होंगी। अब पाकिस्तान को हम हुक्मरान तबका, सारी अशराफिया मिल के हम ऐसी नहज पे ले आए हैं कि अब पाकिस्तान को स्टेबलाइज करने के लिए कम से कम आपको 10 साल की पॉलिटिकल स्टेबिलिटी चाहिए। 10 साल, कम से कम 10 साल।
اور وہ پولیٹیکل سٹیبلٹی اور وہ جو سائیکل ڈیموکریٹک جب تک نہیں چلے گا وہ خود چیزوں کو فلٹر آؤٹ کر دے گا. اب دیکھیے 2008 کا میں آپ کو اگزامپل دیتا ہوں, الیکشن ہوا, پیپلز پارٹی کی حکومت تھی, اس کو 5 سال پورے کرنے دیے گئے. ان 5 سال کے پورے کرنے کے نتیجے میں 2 صوبوں میں ڈیموکریٹکلی پیپلز پارٹی وائپ آؤٹ ہو گئی. ٹھیک, کیونکہ اس وقت بجلی کا ایک بہت بڑا پرابلم تھا, وہ نہیں سیٹل کر سکے, لوگوں نے ریئیکشن دیا, 5 سال کا پیریڈ ملا اور کوئی جواز نہیں رہ گیا تھا. اب یہاں جب کسی کو پیریڈ پورا نہیں ملتا, پاکستان میں کسی وزیر اعظم نے آج تک اپنی مدت پوری نہیں کی, یہ بھی ایک عجیب بات ہے. تو جب لوگوں کو مدت پوری کرنے کا موقع نہیں ملتا تو وہ پھر مظلوم بن کر لوگوں کے سامنے آ جاتے ہیں. اس بار بھی یہی ہو رہا ہے. اس بار بھی یہی ہو رہا ہے. تو بیسکلی ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ لاڈلے چینج ہو گئے نا, پہلے ایک کو لاڈلا کہہ رہے تھے, اب دوسرے کو لاڈلا کہہ رہے ہیں, لیکن صاف اور شفاف انتخاب ابھی بھی نظر نہیں آ رہا. اچھا, آج ہی آپ کی سابقہ جماعت کے چیئرمین اور شریک چیئرمین کی بڑی متضاد سٹیٹمنٹس آئی ہیں. بلاول صاحب کہتے رہے کنگز پارٹی, ان کو سپورٹ کیا جا رہا ہے, ان پہ الزام لگاتے رہے. آج زرداری صاحب کو شفاف الیکشن نظر آ رہے ہیں اور ان کو لگ رہا ہے پیپلز پارٹی جیت جائے گی. وہ ہوتا ہے ایسے. ماضی میں تو میں نے 1-2 دفعہ یہ محسوس کیا کہ بلاول صاحب جو گفتگو جس طرح وہ سیاسی طور پہ مناسب سمجھتے تھے وہ کر دیتے تھے, اور پھر ایک نقطہ نظر ہمارے ہاں بڑا پاور پالیٹکس کا بھی ہوتا ہے, تو پھر زرداری صاحب اس کا ڈیمیج کنٹرول کرنے کے لیے پھر وہ اپنی ایک سٹیٹمنٹ دیتے ہیں. تو یہ بھی ڈیمیج کنٹرول کیا ہے میرے خیال سے, مجھے I have no idea, لیکن میں دور بیٹھ کے انالیسس کر سکتا ہوں کہ یہ ایسی صورتحال ہوئی ہے. کیونکہ اب سندھ میں بھی جو وہاں پر ایک الائنس ہمیں بظاہر نظر آ رہا ہے جو بننے جا رہا ہے, جس کے اندر سندھ کی دیگر جماعتیں پیپلز پارٹی کے خلاف مسلم لیگ نون کے ساتھ کھڑی ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں, تو وہ ان کے لیے ایک پرابلم ہے. ٹھیک ہے, کہ اگر ڈیمیج کنٹرول نہ ہوتا تو وہاں پہ مسائل ہو سکتے تھے. اور پھر جو توقعات تھی پیپلز پارٹی کی, آج اگر پیپلز پارٹی, بلاول صاحب کہتے ہیں کہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے, تو وہ لیول پلینگ فیلڈ کا یہ وہ کبھی گلا نہ کرتے اگر استحکام کے اندر جو لوگ گئے جنوبی پنجاب سے وہ پیپلز پارٹی میں آ جاتے. اگر باپ سے جو لوگ مسلم لیگ نون میں گئے وہ لوگ پیپلز پارٹی میں آ جاتے, تو کبھی یہ گلا نہ کرتے. تو انفارچونیٹلی ہمارے ہاں وہ لاڈلا بننے کی جو ایک دوڑ ہے, جو پاور پالیٹکس ہے, اس نے اتنا ڈومینیٹ کر کے, جس طرح انہوں نے پچھلے اپنے جلسے کے اندر کہا بھی کہ کسی کو دوسری یا چوتھی بار وزیر اعظم نہ بنائے, ہمیں موقع دیں, ہم مایوس نہیں کریں گے. دیکھیں یہ تو ان کا حق ہے کہنا, یہ تو ہر سیاسی لیڈر کا حق ہے کہنا کہ جی کہ مجھے موقع دیں. پاکستان کے لوگوں کو کہہ رہے تھے نا, I hope so. عوام کو نہیں کہہ رہے تھے سامنے کھڑی. دیکھیں اب ہم سب کو پتا ہے کہ پاکستان میں جو اقتدار کا دروازہ ہے, اور یہ ہماری بدقسمتی ہے کہیں اور سے ہو کے آتا ہے کہ وہ کہیں اور سے کھلتا ہے, وہ عوام کے ذریعے نہیں کھلتا. اور یہی ہمارا سب سے بڑا تضاد ہے کہ جب تک ہم اس تضاد کو حل نہیں کریں گے پاکستان won't go anywhere. یہ اسی طرح اب تو جس طرح چلتا آیا ہے, خدا نہ خواستہ ایک عمر ہوتی ہے ایک بیڈ آئیڈیا کی بھی, اب یہ مزید اس طرح نہیں چل سکتا. تو بیسکلی اگر الائنسز بھی بن رہے ہیں تو کہیں نہ کہیں وہی کہتے ہیں نا کہ ہوا کا رخ دیکھ کے بن رہے ہوتے ہیں. پی ٹی آئی کی طرف تمام اچھی چیزیں جا رہی تھیں تو تمام لوگ وہاں شامل ہونا شروع ہو گئے. ابھی جو ہے وہ نون لیگ کی طرف شمولیت ہے. سو یعنی یہ طے ہو گیا ہے کہ پی ایم ایل این ہی آ رہی ہے حکومت میں اور نواز شریف صاحب ہی چوتھی بار وزیر اعظم بننے جا رہے ہیں. بظاہر تو ایسے ہی لگ رہا ہے سعدیہ. اب دیکھیں نا, 80 ارب روپے کے قریب ہم تقریباً خرچ کر دیں گے الیکشنز کے اوپر. یہ ٹیکس پیئر کا پیسہ ہے, جو لوگوں نے اپنا کوکنگ آئل خریدا ہے, جو ماچس کی ڈبی خریدی ہے, جو موٹر سائیکل یا گاڑی میں پیٹرول ڈلوایا ہے, یہ اس سے پیسے کٹے. یہ لوگوں کا پیسہ ہے, اور یہ لوگوں کا پیسہ خرچ ہوگا ایک فیوٹائل ایکسرسائز پہ, کہ جب ہمیں الیکشن سے پہلے ہی اس کے نتائج کا پتہ ہے کہ ان الیکشنز کے نتیجے میں کیا ہونا ہے, تو پھر اتنی بڑی ایکسرسائز اور اتنا پیسے ضائع کرنے کا کیا فائدہ ہے. بند کمروں میں بیٹھ کر آپ فیصلے کر رہے ہیں اور ان فیصلوں کو لوگوں کے اوپر تھوپ رہے ہیں. یہ پہلے بھی بات کامیاب نہیں ہوئی, اور پھر جو الائنسز بھی بن رہے ہیں, اب ان الائنسز میں آپ دیکھیے جو ان الیکشنز کے اندر ایک تو ویسے سب سے جو بڑا بیانیہ ہوگا وہ یہ ہوگا کہ 2017 میں میرے ساتھ زیادتی ہوئی. میاں صاحب یہ بیانیہ لے کر آئیں گے, انفیئر طریقے سے مجھے نکالا گیا. عمران خان صاحب ان کی جماعت یہ بیانیہ دے گی کہ جی ہمارے ساتھ بڑا ظلم ہو رہا ہے. 25 کروڑ لوگ کہاں ہیں, ان کی زندگیاں کہاں ہیں. سیاست ہوتی ہے ایشوز کے اوپر, انصاف کی ریفارمز کی بات کہاں ہے. آپ کے کرمنل لیگل سسٹم کو ریفارمز کی ضرورت ہے. ملک میں صحت کا نظام نہیں ہے, تعلیم کا نظام نہیں ہے. ایشوز کے اوپر توجہ کسی کی نہیں ہے. سب اقتدار حاصل کرنا چاہتے ہیں, اقتدار بھی مکمل نہیں, اقتدار کے ٹکڑے حاصل کرنا چاہتے ہیں.
تو یہ سیاست تو بے مقصد سیاست مجھے نظر آتی ہے. اس میں اگین جس طرح آپ نے پہلے بات کی تھی کہ ہر کوئی لاڈلا بننے کی کوشش میں رہتا ہے, سو کیا سیاستدان خود سے رسپانسبل نہیں ہے؟ ایک اور چیز, جب حکومتیں آتی ہیں, سیاستدان حکومت میں آتے ہیں, جب موقع ملتا ہے تو وہ بہت ساری چیزیں جو کر سکتے ہیں, مثال کے طور پہ آپ نے دوسری جماعت سے لوگوں کو الیکٹیبلز کی سیاست نہیں کرنی, نہیں لینا, کوئی قدغن لگا دیں, کوئی قانون بنا دیں, نیب ختم کرنے کی بات ہوتی ہے, جس کو موقع ملا نیب ختم نہیں کیا. سو جب آپ خود اقتدار میں آ کے اپنی اس پاور کو یوز نہیں کریں گے تو پھر یہ تو ہوگا. بالکل, اور سیاستدانوں کا بہت قصور ہے سعدیہ اس میں. سیاسی جماعتوں کا سب سے پہلے آپ حال دیکھ لیں. سیاسی جماعتوں کے اندر ڈسینٹ کی کوئی گنجائش نہیں ہے, آلٹرنیٹ ویو آپ نہیں دے سکتے. اگر عمران خان صاحب, میاں نواز شریف صاحب, زرداری صاحب کوئی فیصلہ کرتے ہیں تو کسی کی جرت نہیں ہے کہ وہ وہاں پہ کہہ سکے کہ جناب یہ آپ فیصلہ ٹھیک نہیں کر رہے, یہ فیصلہ ہماری پارٹی کی سوچ کے مطابق نہیں ہے یا ملک کے مفاد میں نہیں ہے. بالکل بحث نہیں ہو سکتی وہاں پہ. یہ سیاسی قبیلے بن گئے, جماعتوں کے اندر اپنی جمہوریت نہیں ہے. پہلی تو جو ریفارم کی ضرورت ہے کہ سیاسی جماعتیں اپنے آپ کو تبدیل کریں. پھر دوسرا کہ ہم نے اس سسٹم کے اندر اپنی سیاست کو کنٹینیو کرنے کے لیے ہم نے ایسی ایسی دیواریں کھڑی کر رکھی ہیں. لوکل گورنمنٹ الیکشنز ہم نہیں کراتے. لوکل گورنمنٹ الیکشنز اس لیے نہیں کراتے کہ آلٹرنیٹ لیڈرشپ ایمرج نہ ہو جائے. جو ایم این ایز ہیں, جو ایم پی ایز ہیں, جو سینیٹرز ہیں, وہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنا جو طاقت کے اوپر جو گرفت ہے اس کو مضبوط رکھیں اور ہمارے ہاتھ سے نہ نکلے, نئے لوگ نہ آئے. تو پھر تو آئیں گے ہی نہیں کبھی. پھر وہی یہ جو 2-3 جماعتیں ہیں بس یہی لوگ رہیں گے. اسی لیے میں سمجھتا ہوں سعدیہ کہ بہت گنجائش ہے اس ملک میں ایک پراپر پولیٹیکل پارٹی کی. اور ان الیکشنز کے بعد کرنا تھا شاہد خاقان عباسی کو, مفتاح کو, نہیں کر پایا. میں تو بہت کنونس تقریباً کر لیا تھا, بس اب ان کا خیال یہ ہے کہ الیکشنز کے بعد اس کو مزید اس وہ الیکٹیبلز آپ کی جماعت میں کیسے آتے؟ نہیں, الیکٹیبلز کی سیاست کرنی نہیں چاہیے سعدیہ. دیکھیں الیکشن کیسے جیتتے آپ؟ نہ جیتے. اچھا, یہ ایک لمبا سفر ہے. دیکھیں آپ کو اپنی لوگوں کے سامنے اپنی کریڈیبلٹی اسٹیبلش کرنی ہے. اگر اسی دوڑ میں شامل ہونا ہے کہ الیکٹیبلز ادھر سے حاصل کر لیے, جا کر تھوڑی منت سماجت کر لی, انہوں نے الیکٹیبلز دے دیے, عباسی صاحب مان گئے تھے, تو پھر مسئلہ کیا تھا؟ نہیں, ان کا خیال یہ ہے کہ ابھی الیکشنز آ گئے ہیں, ٹائم بہت کم ہے, پریپریشن کا ٹائم نہیں ہے, تو یہ الیکشنز کے بعد کرنا چاہیے. لائک ویل اینڈ گڈ. آپ جو ہیں وہ اب آزاد حیثیت میں الیکشن لڑ رہے ہیں؟ بالکل, میں تو پہلے دن سے یہ کہہ رہا تھا جی کہ میں نے آنے والا جو الیکشن ہے وہ کنٹیسٹ کرنا ہے, انڈیپینڈنٹلی کرنا ہے. کسی پولیٹیکل پارٹی میں مجھے وہ اٹریکشن نظر نہیں آتی, وہ پرو پیپل ان کا کوئی پروگرام نظر نہیں آتا. باتیں اور نعرے وہ تو بہت ہیں, پہلے 70 سال سے لگتے آئے ہیں. اور میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ لوگوں کے اندر ایک بہت بڑی بیزاری ہے اس تمام پولیٹیکل پروسیس سے. تو لوگ شاید پریفر کریں آزاد لوگوں کی طرف جانا. پولیٹیکل پارٹیز کو تو اب بہت قریب سے لوگ کئی دفعہ دیکھ چکے ہیں, اور جو تھوڑی بہت جو ذات میں میری کوتاہیاں بھی ہیں اور اگر کوئی تھوڑی بہت کریڈیبلٹی بھی ہے تو وہ بھی لوگوں کے سامنے رکھوں گا. بٹ ہمارے ہاں یہ بھی تو ہوتا ہے نا کہ آزاد حیثیت میں بہت سارے لوگ جیت بھی جاتے ہیں, اپنے حلقے میں مضبوط بھی ہوتے ہیں, لیکن وہ واپس آ کے کوئی نہ کوئی جو حکومت میں جماعت آتی ہے اس کو جوائن کر لیتے ہیں. میں بڑا کلیئر ہوں اس میں سعدیہ, پہلے دن سے یہ بات آپ نوٹ کر لیں, اپنے پروگرام میں نوٹ کر لیں, اس تاریخ کو نوٹ کر لیں. میں نے حکومت کے لیے نہیں منتخب ہونا, میں نے اپوزیشن کے لیے منتخب ہونا ہے. میں نے تو بلکہ 1-2 جلسوں میں جیت کے اپوزیشن کرنی ہے. میں نے تو 1-2 جلسوں میں بلکہ کارنر میٹنگز میں. ہمارے ہاں عوام اس چیز کو مانتی ہے, حلقے میں جاتے ہیں آپ تو کہتے ہیں اچھا جی کھوکھر صاحب جو ہیں الیکشن جیتیں گے تو ہمارے یہ کام کروا دیں گے. آپ جا کے ان کو بول رہے ہیں کہ میں تو جناب اپوزیشن بینچز پہ جا کے بیٹھوں گا. میں جھوٹ نہیں بولنا چاہتا, میں بڑا کلیئرلی لوگوں کے سامنے یہ کہہ رہا ہوں. 1-2 جگہ میں نے کارنر میٹنگز میں کہا بھی ہے کہ اگر آپ نے حکومت کے لیے, اقتدار کے لیے ووٹ دینا ہے تو مسلم لیگ نون کو دے دیں, یہ لاڈلی جماعت ہے. اچھا, مجھے اگر ووٹ دینا ہے تو اپوزیشن کے لیے دینا ہے. وہ اس لیے کہ اب یہ جو میں تو گفتگو ہی, میری ساری سیاسی سوچ ہی یہ ہے کہ آپ اس طرح لاڈلے بنا کر لوگوں کو نہ لے کر آئیں, لوگوں کو خود سے عوام کو فیصلہ کرنے دیں. تو میں نے تو اس کھیل کا حصہ نہیں بننا. ایک اپنی جو انڈیپینڈنٹ آواز ہے اس کو قائم رکھنا ہے, اور اگر مجھے اپوزیشن کے لیے ووٹ دیں گے تو 100 بسم اللہ حاضر, اور ایک اقتدار کے لیے مجھے نہیں چاہیے. میں تو پہلے کلیئر ہوں اس چیز میں. مجھے آپ نے جس طرح سے کہا کہ آپ کو ایٹ لیسٹ 10 سال کی ایک کنسسٹنٹ پولیٹیکل سٹیبلٹی چاہیے ملک کے اندر, ادروائز نہیں معاملات سلجھیں گے. اس وقت جو مہنگائی کی حالت ہے, جو اکانومی ہے پوری دنیا میں, آپ جو ہیں وہ شاید اپنے آپ کو لے کر جا رہے ہوتے ہیں پیسے مانگنے کے لیے, کوئی ڈیل کرنے کے لیے, کہیں نہ کہیں کوئی معاہدہ ہو جائے. اس کے علاوہ ہم کچھ اور نہیں, کچھ آفر کرنے کو نہیں ہے پاکستان کے پاس اس طریقے سے. اس سے کیسے نکالیں گے, کیسے نکل سکتے ہیں؟ دیکھیں, ایک تو بڑا سمپل سی بات ہے کہ آپ کو اپنے خرچے کم کرنے ہیں اور اپنی آمدن بڑھانی ہے. ہمارے خرچے بہت زیادہ ہے, ہماری آمدن کم ہے. ہماری اس سال کی جتنی ہماری آمدن ہے وہ ساری ہر دور میں جو بھی وزیر اعظم آتا ہے وہ کہتا ہے آسٹیریٹی ڈرائیو چل رہی ہے ہماری, لیکن وہ تو ایک نمائشی سی بات ہوتی ہے نا. پھر 80-90 وزیر بھی بھرتی کر لیتے ہیں, وہ تو ایک نمائشی گفتگو ہوتی ہے نا.
تو بنیادی چیز تو یہ ہے. اور پھر دوسرا, پاکستان کو ہم نے پرو بزنس بنانا ہے, یہاں پر ریفارمز لے کے آنی ہے. 28 اس وقت جو اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز ہیں وہ ڈرین 1000 ارب روپیہ ہم سال کا ضائع کر دیتے ہیں. بالکل ٹھیک کر رہی ہے نگران حکومت کی, پی آئی اے کو فوراً بند کریں, اسٹیل ملز کو ہم نہیں افورڈ کر سکتے, عوام کا پیسہ ہم پہلے ہو جانا چاہیے تھا. پھر اس کے علاوہ ہمیں اپنے ملک کے اندر ایک پرو بزنس انوائرمنٹ کریٹ کرنی پڑے گی. ہم پرو بزنس لوگ نہیں ہیں. انڈیا میں آپ دیکھیں وہاں پر ریلائنس ہو گیا, برلاز, ٹاٹا, ریاست ان کو پروموٹ کرتی ہے. وہ انٹرنیشنل کو ڈرا کے رکھیں گے کہ اچھا نیب نہ پکڑ لے, باہر سے کوئی آنا نہیں چاہتا کہ جناب. تو جب آپ پرو بزنس ہوں گے تو آپ کو پھر یہ نیب اور اس طرح کی چیزیں بند کرنی پڑیں گی. اور پھر میاں صاحب ایگزیکٹلی یہ ارادہ رکھتے ہیں ویسے, اور پھر کہہ تو رہے ہیں انڈسٹری بھی کسی نے لگانی ہے تو کہتے ہیں پیسہ کہاں سے ہے, پوچھوں گا بھی نہیں. گفتگو یہ الیکشن سے پہلے ہوتی ہے. چوتھی دفعہ وہ وزیر اعظم شاید بننے جا رہے ہیں, 3 دفعہ تو وہ کر نہیں سکے. پھر مجھے وہ وقت بھی یاد ہے کہ جب انہیں کہا گیا کہ جی یہ نیب کا قانون ختم کر دیں گے, 2008 میں جب پیپلز پارٹی کی حکومت تھی, اور یہ 62-63 بھی ختم کر دیتے ہیں, آئین سے نکال دیتے ہیں. 18ویں ترمیم ہم اتنی بڑی لے کر آ رہے ہیں تو ان چیزوں کو بھی ساتھ ہی کر دیتے ہیں. انہوں نے کہا نہیں 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 نہیں, یہ بالکل نہیں, 62-63 بھی آئین میں رہے گی. آپ یہ نیب کو بھی ختم نہیں کریں گے, ختم کریں گے تو صرف ایک چیز, اس وقت پیپلز پارٹی 62-63 کو ختم کرنا چاہتی ہے, اور انہوں نے بضد تھے کہ ختم کریں گے تو صرف ایک چیز کو ختم کریں گے. آپ کو یاد ہوگا کہ آئین کے اندر یہ ڈال دیا گیا تھا کہ کوئی تیسری دفعہ وزیر اعظم نہیں بن سکتا. بالکل انہوں نے وہ شک ختم کرائی لیکن یہ باقی نہیں کرائی کیونکہ اس میں اپنا فائدہ تھا. تو ہمارے ہاں اپنے فائدے سے اپنی ناک سے آگے بڑھ کے بھی سوچنے کی ضرورت ہے, جو کہ انفارچونیٹلی نہیں ہے. چلیں آپ کو میاں صاحب چوتھی دفعہ وزیر اعظم بنتے بھی نظر, حکومت اوبیسلی آپ کہہ رہے ہیں کہ ساری نوازشات تمام نظام اس وقت نوشتہ دیوار ہے, لیکن مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب جو ہیں وہ الیکشن اپوزیشن میں بیٹھنے کے لیے لڑ رہے ہیں, اور حلقے میں بھی بتا چکے ہیں کہ اگر مجھے آپ نے ووٹ کیا تو میں اپوزیشن بینچز پہ بیٹھوں گا. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. ویل ٹیک اے بریک ہیئر, اسٹے ٹیونڈ. ویلکم بیک. سوشل میڈیا کے پروان چڑھنے کے ساتھ جہاں ہمارے معاشرے میں ایک مثبت پہلو نظر آیا, وہیں سوشل میڈیا ریاست پاکستان کے دشمنوں کے ہاتھ میں بھی ایک ایسا ہتھیار بن کر سامنے آیا جس کو پاکستان کی سلامتی کے خلاف بھی استعمال کیا جا رہا ہے. نہ صرف دشمن قوتیں بلکہ پاکستان کے اندر اور پاکستان سے باہر موجود ہمارے اپنے لوگ دشمن قوتوں کے آلائے کار بن کر سوشل میڈیا کو ریاست پاکستان کے خلاف استعمال کرنے میں آگے ہیں. پاکستان سے تعلق رکھنے والے دشمن ملک کے آلائے کار ریاست پاکستان کے خلاف برسر پیکار ہیں اور ادنا مفاد کے لیے دشمن کے ہاتھ میں کھیل رہے ہیں. پاکستان کے اندر اور پاکستان کے باہر گمراہ کن لوگوں نے اس وقت تمام حدیں ہی پار کرتے ہوئے پاکستان کی بقا پر حملہ کیا ہے. سوشل میڈیا پر یہود اور ہنود کی طرف سے گمراہ کن پروپیگنڈا جاری اور ساری ہے, اور یہ مذموم عناصر ہر کچھ دنوں کے بعد کوئی نہ کوئی من گھڑت جھوٹ اور پروپیگنڈا سوشل میڈیا پر لے آتے ہیں. اس بار یہود اور ہنود نے الزام لگایا ہے کہ خدا نخواستہ پاکستان نے اسرائیل کو اسلحہ دیا ہے, جو کہ انتہائی شرمناک اور گھٹیا جھوٹ پر مبنی پروپیگنڈا ہے جس کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے. دشمن ہر صورت اپنے عزائم کو آگے بڑھانا چاہتا ہے. یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ پاکستان اسرائیل کو فلسطینی مظلوم عوام کے قتل و غارت کے لیے اسلحہ فراہم کرے؟ پاکستان وہ واحد ملک ہے جو فلسطین کے مسائل اقوام متحدہ اور دیگر مغربی فورمز پر اجاگر کرنے میں پیش ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ پاکستان کے اقوام متحدہ میں سفیر کھل کر صہیونی ریاست کی جارحیت کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں. نہ صرف اقوام متحدہ کے فورم پر, وزارت خارجہ کئی مرتبہ فلسطین پر اپنا موقف دے چکی ہے جو کہ بہت کلیئر اور بولڈ ہے. آرمی چیف جنرل عاصم منیر بھی متعدد بار فلسطین کی حمایت اور سپورٹ میں کھل کر آواز اٹھا چکے ہیں, جبکہ فلسطینی سفیر سے خصوصی ملاقات میں آرمی چیف نے بھرپور طریقے سے غزہ میں جاری اسرائیلی جارحیت کی مذمت کی. پاکستان کے خلاف گمراہ کن پروپیگنڈا کے پیچھے سب سے اہم کردار بھارت ادا کر رہا ہے. بھارتی میڈیا نیٹ ورک ویون کی طرف سے گمراہ کن سوشل میڈیا پوسٹ کو ایک خبر بنا کر پاکستان مخالف مہم کا آغاز کیا گیا, جس کے بعد دیگر بھارتی میڈیا پلیٹ فارمز بھی پاکستان کے خلاف شروع ہو گئے. مہم کو نو شیم لیفٹ کا نام دیا گیا. آپ کو یاد کراتے چلیں, یہ پہلی مرتبہ نہیں, اس سے پہلے یورپی یونین کے تحقیقاتی ادارے ڈسنفو لیب نے گمراہ کن خبریں پھیلانے والے نیٹ ورک کا پردہ فاش کیا تھا. رپورٹ میں کہا گیا تھا کہ بھارتی نیٹ ورک گزشتہ 15 سالوں سے اقوام متحدہ اور یورپی یونین کو جھانسا دے رہا تھا اور پاکستان کے خلاف ہرزہ سرائی کا عمل جاری تھا. ڈسنفو لیب کی رپورٹ میں بتایا گیا تھا کہ بھارتی نیٹ ورک 116 ممالک اور 9 خطوں تک پھیلا ہوا تھا.
موجودہ صورتحال میں بھارت کی طرف سے کسی بھی قسم کی جارحیت کی توقع کی جا سکتی ہے۔ پروگرام کے اس حصے میں ہم سوال اٹھائیں گے کہ پاکستان دشمنی میں بھارت کس حد تک آگے جا سکتا ہے، بھارتی گمراہ کن پروپیگنڈا کو کیسے ناکام بنایا جا سکتا ہے، اور اس سب کے پیچھے ملوث اپنے ہی ملک کے گمراہ کن لوگوں کے حوالے سے کیا کیا جا سکتا ہے۔ پروگرام کے اس حصے میں ہمیں جوائن کر رہے ہیں دفاعی تجزیہ کار بریگیڈیئر ریٹائرڈ وقار خان اور قومی سلامتی امور کے ماہر سید محمد علی۔ بہت بہت شکریہ آپ دونوں کا۔ بریگیڈیئر صاحب، آپ سے میں آغاز کرنا چاہوں گی۔ اس بار بھی وہی ہو رہا ہے جو ماضی میں بھی ہوتا آیا ہے، پاکستان کے خلاف اپنے ہی لوگ جس پروپیگنڈا کا شکار ہوتے ہیں اور پھر اس کو دیگر ممالک اور خاص طور سے دشمن ممالک اپناتے ہیں۔ اس کے پیچھے اس وقت آپ کو کس کا زیادہ کردار نظر آ رہا ہے؟ آئی تھنک اس میں 3-4 ریزنز ہیں۔ ایک تو بھارت کا اپنا جو اسرائیل کے لیے جو سٹانس ہے پبلکلی، آئی تھنک بڑا پراؤڈلی مودی صاحب نے بھی کہا جی کہ ہم سپورٹ کر رہے ہیں۔ دے ہیو سینٹ اباؤٹ 18 کورسپونڈنٹس، جس میں آئی تھنک بیون کے لوگ بھی شامل ہیں، جو تل ابیب میں بیٹھ کے اسرائیلی جو ہے نیریٹو کو چلا رہے ہیں۔ اینڈ ڈیفینیٹلی ایون آئل اینڈ گیس کی اگر دیکھیں کچھ پروڈکٹس ہیں بھارت سے جاتی ہیں پیٹرولیم کی، there's a lot of business or they import a lot of let's say military hardware. تو یہ تو ایک basically factor. There's a lot of flag coming against India in the Islamic world and then within India جو Muslim community ہے، تو اس کو I think کرنے کے لیے تو there was a need for deflection. ابھی آ جاتا ہے کہ who's resonating. اسرائیلیز تو ڈیفینیٹلی کریں گے، they will try to create. ابھی جو اگر انڈین نیریٹو کو ہمارے اپنے جو let's say باہر بیٹھے ہیں so called dissident groups ہیں نارتھ امریکہ میں یا لنڈن میں، وہ ریزونیٹ کرتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ بیسیکلی دے آر فالوئنگ انڈین ایجنڈا۔ اور یہ اتنا آئی وڈ سے ابسرڈ نیریٹو ہے کہ جہاں پہ 1947-48 سے آئی تھنک ہمارا سٹانس ہی رہا ہے، رائٹ فرام قائد اعظم ٹل دا پریزنٹ گورنمنٹ، اینڈ وی آر آئی تھنک ون آف دا فیو کنٹریز لیفٹ۔ میرے خیال 10 سے کم ملک رہ گئے ہیں دنیا میں جنہوں نے ریکگنائز نہیں، اینڈ پاکستان از ون آف دیم۔ اور ہمارا ایک پرنسپل سٹانس ہے جب تک فلسطینیوں کو ان کا حق نہیں ملتا، تو دیر از نو کوشچن۔ باقی آ جاتا ہے کہ جو ہمارے اپنے سو کالڈ یوٹیوبرز ہیں یا سوشل میڈیا، یہ جو لوگ ہیں جو ہمارے اپنے ملک سے باہر بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ایز انڈیویژولز کام کر رہے ہیں یا یہاں ان کے پیچھے بھی کوئی منظم ایک گروپ ہے، گروہ کی طرح کام کر رہے ہیں؟ ہاؤ ڈو دے ورک؟ Yeah, I think let's I think name the party also because mostly they are connected with Tehreek-e-Insaf. Okay. اور اس میں ابھی پچھلے ایک ہفتے سے ہم فیل کر رہے ہیں کہ دوبارہ دے ٹرائنگ ٹو ریسریکٹ 9th میں کہ ڈسینشن کریٹ کی جائے، جس طرح آئی تھنک چیف آف آرمی اسٹاف کے اگینسٹ بھی ایک بڑی آئی تھنک بھونڈی سی انہوں نے کوشش کی ریگارڈنگ دیٹ پکچر، سو انفارچونیٹ۔ اچھا یہ ڈی بنک بھی ہو گیا، حالانکہ اس پہ بہت زیادہ ریزونیٹ کیا گیا باہر سے بھی اینڈ ود ان جو یہاں پہ ٹرول بیٹھے ہوئے، اور ابھی ان کو ایک اور موقع مل گیا بھارت کا۔ تو اگر آپ دیکھیں بھارتی میڈیا میں جو پاپولیرٹی ہے اس وقت پاکستانی یوٹیوب، ان کا سر فہرست آپ کو یہ نظر آئیں گے 3-4 لنڈن والے اور لیٹس سے نارتھ امریکہ والے، اینڈ آئی وڈ سے دے آر بلو آئیڈ کہ جو بھی نیریٹو ایک تو وہ کرتے ہیں، دوسرا وہ ایک ابسرڈ سا نیریٹو چلاتے ہیں جو پھر بھارتی میڈیا جو ریزونیٹ کرتا ہے۔ سو آئی تھنک دیر از اے کنائمس اینڈ آئی ایم شیور جو ان کی ایجنسیز ہیں لائک ویون از بیسیکلی آئی وڈ سے سبسڈری آف زی، اینڈ زی از ڈیفینیٹلی پیچھے ریسرچ اینالیسس ونگ چلاتا ہے، اینڈ آئی ایم شیور دے مے بی گیٹنگ سم فنڈنگ، ان کو آئی ایم شیور ڈالر شالرز بھی مل رہے ہوں گے، بیکاز اٹس ناٹ ویری ایزی کہ جی آپ گالی دیں پاکستان آرمی کو، لیڈرشپ کو، اور پیسہ بنائیں۔ اچھا یہ آپ کی بات صحیح ہے۔ علی صاحب مجھے بتائیے، جیسے وقار صاحب بھی کہہ رہے ہیں، یہ ہر جگہ پہ ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اب کمرشل ایسپیکٹ بہت زیادہ آ گیا ہے، چاہے آپ یوٹیوب پہ بیٹھے ہوئے ہیں اپنی ویڈیوز بنا رہے ہیں، کسی بھی سوشل میڈیا فورم پہ آپ یہ کام کر رہے ہیں، کیونکہ آپ کو ویورشپ مل رہی ہے، آپ کو پیسہ مل رہا ہے، تو آپ کہتے ہیں کہ جی لگے رہیں۔ اب اتنا کنسسٹنٹ سٹانس جس چیز پہ پاکستان کا رہا ہے فلسطین کے مسئلے کو لے کر، اس پہ یہ کہہ دینا کہ ہم ہی فلسطینیوں کو ان کی قتل و غارت کے لیے اسلحہ اسرائیل کو بھجوا رہے ہیں، یہ کہاں سے ایسی چیزیں آتی ہیں؟ نیریٹیوز کیسے چل پڑتے ہیں؟ اہم سوال کیا آپ نے۔ دیکھیں بیسیکلی جو نیریٹو ہے نا، وہ ہائیبریڈ وارفیئر میں ایک انسٹرومنٹ ہے، ایک ویپن ہے، تو اس کا صحیح ہونے سے زیادہ جو ہے نا اس کا اشتعال انگیز ہونا، پروووکیٹو ہونا، اٹینشن سیکنگ ہونا بڑا امپورٹنٹ ہے، اور اس کو ڈیزائن اس آرگومنٹ کے نیریٹو کو اس طرح کیا جاتا ہے کہ وہ آپ کے جو سب سے کریٹیکل اور حساس فالٹ لائنز ہیں نا ان کو ہٹ کرے۔ اب آپ دیکھیں اس بیانیے کو اگر آپ اس کی موٹیو اور اس کی فارم اور اس کے آئی پی ایڈریس اور اس کے سورس اور ٹارگٹ آڈینس سے بالاتر ہو کے صرف اس کے کانٹینٹ کو دیکھیں تو بنیادی طور پہ اس سے کیا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ، اور وہ وہی مقصد ہے سر بریگیڈیئر صاحب نے کہا جو 9 مئی کے مقاصد تھے، کہ بنیادی طور پہ ہماری ریاست، فوج
اور عوام کے درمیان نفرت، غلط فہمی اور شکوک و شبہات پیدا کیے جائیں. دیکھیں جنگ جو ہوتی ہے نا، جو روایتی جنگ بھی ہوتی ہے میڈم، اس میں بھی جو اسٹریٹجک لیول پہ آبجیکٹو ہوتا ہے نا، وہ زمین پہ قبضہ کرنا یا دوسرے دشمن کو ہلاک کرنا نہیں ہوتا. وہ لیڈرشپ کا ٹرسٹ اگر آپریشنل کمانڈر یا ٹروپس پہ ختم ہو گیا تو جنگ ختم ہو گئی، جنگ آپ نے جیت لی. جب آپ کے ٹروپس کا یا آپ کے عوام کا ٹرسٹ جو ہے، اعتماد جو ہے، وہ اپنی فوج پہ اور اپنی ریاست پہ ختم ہو گیا تو ریاست ہی آپ سمجھیں ختم ہو گئی. اور ایکچولی اگر حکمت عملی کے اعتبار سے دیکھا جائے، بالکل جنگی حکمت عملی اور اسٹریٹجی کے لحاظ سے بات کر رہا ہوں، تو ایگزیکٹلی یہی حکمت عملی آپ کو 1971 میں ایسٹ پاکستان میں نظر آتی ہے. اصل میں جو روایتی جنگ آپ کی دسمبر 71 میں چھڑی، اس سے بہت پہلے بھارت نے کیا کوشش کی؟ اس نے ہماری عوام کی سوچ کو ہماری ریاست اور فوج کے خلاف کیا، اور اب یہی حکمت عملی اس کو آپ کو پاکستان میں نظر آ رہی ہے. بدقسمتی سے سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ کے ذریعے، خصوصاً جو باہر مقیم ہیں، اور وہ اس بھارتی اور اسرائیلی ایجنڈے کو آگے بڑھا رہے ہیں کہ ہماری فوج کو ملک کے اندر بھی بدنام کیا جائے، اور اس کا آپ نے صحیح کہا کہ عوام کا اعتماد جو ہے وہ فوج سے اٹھ جائے. بنیادی مقصد یہ ہے ایک دوری پیدا ہو جائے. مجھے لیکن بریگیڈیئر صاحب what I fail to understand is کہ ایک جماعت سے محبت یا ایک لیڈر سے محبت وہ اپنی جگہ پر ہے، بٹ اس قسم کا نیریٹو جب بنایا جاتا ہے جو کہ شاید انسانی عقل بھی ماننے کو تیار نہ ہو کہ پاکستان یہ کام کر سکتا ہے، یا آپ کہتے ہیں وہ بلٹ پروف گلاس والی جو آپ نے بھی بات کی ہے کہ بھئی وہ ایل او سی پہ جا رہے ہوتے ہیں، بارڈرز پہ جا رہے ہوتے ہیں، وہاں نہیں کبھی کوئی سیکیورٹی کا خیال رکھا، چیف آف دی آرمی سٹاف ہیں، تو علماء کے سامنے جو بلٹ پروف گلاس لگا کے کیوں بیٹھیں گے؟ اس چیز کو مارکیٹ اتنا ایزیلی کیسے کر دیا جاتا ہے؟ یہ چیز بائی کیسے عوام کر رہے ہیں؟ آئی تھنک اس میں ایک تو جو پولیٹیکل پارٹیز کی بات ہو رہی ہے، یہ پچھلے 5-6 سال سے بڑا آرگنائز ہوا ان کا سوشل میڈیا، اینڈ وی ہیو سین اٹ گروئنگ. دوسرا دے فالوڈ جو 2-3 آئی تھنک بڑے جو سائنٹیفک آئی وڈ سے اس کے اندر جو ریسرچ ہوئی اور اس کے اندر تھنک ٹینک لائک کیمبرج انالیٹیکا، اور اسی طرح کریل کمیشن کا ہے کہ ہاؤ ڈو یو چینج لائک فرسٹ ورلڈ وار میں ہاؤ دی امریکن چینج دی مائنڈ آف پبلک. تو یہ کیا جا سکتا ہے، ایسا نہیں. دی اونلی تھنگ از کہ آپ کا اسٹیٹ کا اور پھر عوام کی شعور کتنا ہے، اینڈ دین واٹ از دی انڈرسٹینڈنگ اور کاؤنٹر. پھر آ جاتے ہیں کہ میز کیا ہیں. فار انسٹنس ہماری کچھ مجبوری لائک جو بڑے بڑے پلیٹ فارم ہیں سوشل میڈیا، ڈیجیٹل میڈیا کے، یہاں پہ دے آر ناٹ بیسڈ ہیئر لائک ان لائک انڈیا. نمبر 2، جب بھی آپ نے سوشل میڈیا لاز لے کے آئے ہیں تو یا تو ہیومن رائٹس اور فریڈم آف ایکسپریشن کے چکر میں، یا آئی وڈ سے کہ کورٹس میں جا کے لوگوں نے چیلنج کر دیا اور اس پہ اسٹے آرڈرز ہو جاتے ہیں. لائک ڈیفینیشن آف ڈس انفارمیشن، مس انفارمیشن آپ کو یاد ہے لاسٹ پارلیمنٹ نے اس کو پاس کیا اور پھر وہ چیلنج کر دیا گیا. اچھا انڈیا میں اگر آپ دیکھیں ہاؤ ڈو دے کنٹرول، ایک تو یہ ہے کہ 2019-20 میں دے براٹ لاس وچ آر ویری اسٹرکٹ، اور اس کے اندر انہوں نے باؤنڈ کیا جو سوشل میڈیا پرووائڈرز ہیں، بڑے پلیٹ فارمز لائک فیس بک ہے، یوٹیوب ہے، کہ اگر کوئی کانٹینٹ آتا ہے اینڈ اٹ از اگینسٹ دا اسٹیٹ یا وہ سمجھتی ہے انڈین گورنمنٹ، تو ود ان 30 منٹس دے آر سپوز ٹو ریموو اٹ. پھر آپ پینلائز کریں گے اور پھر وہ جواب دیں گے جرمانے میں، دین دے کین بی ٹیکن ٹو دا کورٹس. اچھا یہاں پہ یہ نہیں ہے، تو ایک تو یہ ان کے پاس فلیکسیبلٹی. دوسرا یہ ہے کہ جب آپ بیٹھے ہوئے لنڈن میں یا نارتھ امریکہ میں، یہاں پہ تو چلیں پھر آپ کوئی ایکشن لے لیں گے، جو لوگ باہر بیٹھے ہیں ان کے خلاف وہ آئی ایم شیور دیر از. ابھی آپ دیکھیں غزہ اور اسرائیل کا جو کانفلکٹ چل رہا ہے، اس کے اندر ابھی جو سوشل میڈیا کو بڑا سکویز کیا جا رہا ہے، بیکاز سارے لیٹس سے دے ہیو دی کنٹرول وہاں پہ ہے. ابھی جس ایلون مسک آیا، آپ کچھ لگا لیں، آپ فلسطین کے فیور میں لکھ لیں، آپ اسرائیل کے خلاف کچھ لکھ لیں، وہ شیڈو بین ہو جاتی ہیں ساری سٹوریز آپ کی، بیکاز دے کنٹرول دی دیز پلیٹ فارم. تو ایک تو یہ فیکٹر ہے. دوسرا ہے کہ ڈیفینیٹلی دیر از اے اسپانسرشپ. یہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک بندہ 8 گھنٹے لائیو ٹرانسمیشن کر رہا ہے اور مطلب اس کا کوئی کام، آئی ڈونٹ نو یہ ارن کیسے کرتے ہیں، کام کیا کرتے ہیں، اسی طریقے سے ارن کرتے ہیں. لیکن امپورٹنٹ تھنگ از کہ میڈیا جو مین اسٹریم میڈیا ہے اور پھر سوشل میڈیا کے ذریعے آپ کیمپین کر کے یوتھ کو ڈیفینیٹلی اویئر کریں. ایک اور چیز آتی ہے کہ اسٹیٹ فنکشن کیسے کرتی، لائک آئی ول جسٹ ٹیک اے منٹ، کہ ایک یہ سجیشن آتی رہی کہ پاکستان نے فوج کیوں نہیں بھیج دی. وی آر ناٹ لیٹس سے لیونگ ان اے سٹی اسٹیٹ جہاں پہ لیٹس سے کہ ایک ہمسایہ اور اس کا لڑائی ہو گئی، محلے دار اکٹھے ہو گئے. اسٹیٹس فنکشن کرتی ہیں تھرو انٹرنیشنل لاز، اور اس میں جو یہ آپشن بنتی ہے جی کہ ملٹری کو کیوں نہیں بھیجا، تو بیسیکلی جو اس کی بارڈرنگ اسٹیٹس ہیں اسرائیل کی، پہلے تو ان پہ اونس آتا ہے، دیر از اے رائٹ آف پیسج، کسی نے گزرنا ہے وہاں سے.
تو اس پہ بھی آئی تھنک بڑا شور و غوغا کیا گیا جی کہ فوج کیوں نہیں بھیجی. تو آئی تھنک اور بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں, so they should understand کہ آج کل ماڈرن اسٹیٹ کیسے کام کرتی ہے. ٹھیک ہے علی صاحب, لاسٹ کامنٹ میں آپ سے اسی چیز پہ کہ ایسی چیزوں کو یا ایسے لوگوں کو کنٹرول کس طریقے سے کیا جا سکتا ہے؟ جیسے ابھی بریگیڈیئر صاحب نے بات کی کہ یہاں پہ تو چلیں پھر آپ کچھ کر لیں گے, وہ فورمز کے آفیسز یہاں پر نہیں ہیں, بٹ جو لوگ باہر بیٹھے ہوئے ہیں ان کو کیسے آپ اس چیز سے روکیں گے؟ سادیہ دیکھیں, اس کے 3 پہلو ہیں. آپ کو ایک ہمہ جہت پالیسی اور حکمت عملی بنانے کی ضرورت ہے. میں کوئکلی آپ کے چند اہم نکات آپ سے شیئر کر لیتا ہوں. پہلی بات یہ ہے کہ سب سے امپورٹنٹ کام جو رسپانسبلٹی ہے وہ پروفیشنل جرنلسٹ اور میڈیا کی ہے, جس طرح آپ یہ پروگرام کر رہی ہیں, کہ حقائق جو ہیں وہ عوام کے سامنے بر وقت اور ود ایویڈنس اینڈ لاجک لائے جائیں تاکہ ان کو صحیح حقیقت بھی پتہ چلے. پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ جو ریگولیشن ہے, دیکھیں کانٹینٹ آپ اگر اینٹی اسٹیٹ پروڈیوس کر رہے ہیں, کم سے چلیں ہم پاکستان کے اندر بات کر لیتے ہیں, تو آپ کوئی بھی میڈیا یا میڈیم یوز کر رہے ہیں, الیکٹرانک, پرنٹ, سوشل, اصل میں میڈیم سے کیا فرق پڑتا ہے؟ آپ کا کانٹینٹ جو ہے وہ تو اینٹی اسٹیٹ اور غلط ہے, تو اس کے حوالے سے قانونی چارہ جوئی ہونی چاہیے. اور تیسرا, ویری اسپیسیفکلی دیکھیں جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں, فریڈم آف اسپیچ ہے, یہ جو کانسٹیٹیوشن میں رائٹس گیون ہیں, یہ کنڈیشنل ہیں, یہ انکنڈیشنل نہیں ہے. یہ بتانا ضروری ہے کہ جو اوور آرچنگ ہر سٹیزن کا پاکستان کی ریاست کے اگینسٹ obligation سب سے بڑا ہے, وہ لائلٹی ٹو دا اسٹیٹ ہے. اگر وہ لائلٹی ٹو دا اسٹیٹ نہیں ہے تو اس کے ریٹرن میں پھر یہ تمام حقوق حاصل ہوتے ہیں. اور آخری بات یہ کہ پاکستان کے اندر جو لوگ اس طرح کا کام کرتے ہیں, کم سے کم ان کے آئی پی ایڈریسز کو آئیڈینٹیفائی کر کے ایف آئی اے کے ذریعے ان کے خلاف قانونی چارہ جوئی کی جانی چاہیے, ان کو سزا ملنی چاہیے, تاکہ اس کو باقی لوگوں کو ڈسکریج. لوگوں کو نظر تو آئے کہ ایسی چیزیں کرنے پہ, ایسی حرکتیں کرنے پہ آپ کو سزا مل سکتی ہے. یو جسٹ کانٹ گو اسکاٹ فری. تھینک یو ویری مچ سید محمد علی صاحب and Brigadier Ansar for joining us for this segment. We'll take a break here. Stay tuned. اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو غزہ میں جاری جنگی جرائم اور فلسطینی عوام کی نسل کشی کو جنگ قرار دے کر صہیونی ریاست کی سیاست کو جاری رکھنے کی کوشش میں مصروف ہیں. غزہ پر جنگ سیاسی مقاصد کے لیے مسلط کی گئی ہے. کنگڈم آف پرشیا کے معروف جنرل وان کلوزیوٹس نے آج سے تقریباً 200 برس قبل سیاست اور جنگ کے تناظر میں اپنی تحقیق کے بعد تاریخی الفاظ تحریر کرتے ہوئے کہا تھا کہ جنگ ایک سیاسی لاہ عمل ہے جس سے سیاست کے عمل کو جاری رکھنے میں مدد ملتی ہے, اور اس کی سب سے نمایاں خصوصیت سیاسی مقاصد کے لیے ملٹری طاقت کا استعمال ہے. یوکرین کی جنگ کو اگر دیکھا جائے تو اس جنگ کا واحد مقصد نیٹو کے اثر و رسوخ کے دائرہ کار کو بڑھانا تھا, جو کہ مغرب کے سیاسی مقاصد کی تکمیل کے لیے انتہائی اہم تھا. اسی طرح 7 اکتوبر کے حماس کے حملوں کے بعد اسرائیلی رد عمل جنگی جرائم سے بڑھتا ہوا ایتھنک کلینزنگ اور نسل کشی تک پہنچ چکا ہے, اور اس کے بھی بہت نمایاں سیاسی مقاصد ہیں. پہلا سیاسی مقصد حماس اور فلسطینی آبادی کو ایک لمبے عرصے تک مفلوج کرنا, اور دوسرا ایتھنک کلینزنگ کے ذریعے گریٹر اسرائیل کی تکمیل کی طرف آگے بڑھنا ہے. گریٹر اسرائیل کی تکمیل کے لیے ضروری ہے کہ فلسطین کی تقسیم نہ ہو سکے اور اسرائیل مکمل علاقے کو اپنے کنٹرول میں رکھ سکے, جس کا کنٹرول 1967 کی جنگ کے بعد حاصل کیا گیا تھا. آج نیتن یاہو کی جنگ کا سب سے نمایاں مقصد مکمل علاقے پر اپنے کنٹرول کو قائم رکھنا ہے. ہم نے کبھی نیتن یاہو سے یہ نہیں سنا ہوگا کہ ہم نے حماس کو شکست دینی ہے تاکہ 2 ریاستی حل کی طرف بڑھا جا سکے. یہی وجہ ہے کہ آج سے کچھ دن پہلے جب امریکی سیکریٹری خارجہ اینٹنی بلنکن نے کہا کہ جنگ کے اختتام پر فلسطینی اتھارٹی غزہ کا کنٹرول سنبھالے گی, مگر اسرائیلی وزیر اعظم کا رد عمل تھا نہیں, اسرائیلی افواج غزہ کا کنٹرول سنبھالیں گی. یہی وجہ ہے کہ گزشتہ 40 دن سے زائد لڑائی کے دوران اسرائیلی سرکار یہودی قیدیوں کو چھڑانے کے بجائے حماس اور غزہ کے انفراسٹرکچر کو تباہ کرنے میں مصروف عمل ہے. غزہ میں اسرائیلی افواج قتل و غارت کے ساتھ ساتھ اسپتالوں کو تباہ کر رہی ہے اور شمالی علاقے کو مکمل طور پر خالی کرانا چاہتی ہے. اسرائیلی طریقہ کار سے امن کسی صورت ممکن نہیں ہے, البتہ جنگ کا پھیلاؤ ممکن ہو سکتا ہے جو کنٹرول سے باہر ہوگا. بنیادی طور پر نیتن یاہو اور اس کی کابینہ فلسطین کے کسی بھی سیاسی حل کی طرف نہیں جانا چاہتی.
لیکن امریکہ میں وائٹ ہاؤس کا ماننا ہے کہ جیسا کہ سیکریٹری خارجہ اینٹنی بلنکن کہہ چکے ہیں کہ غزہ کا کنٹرول فلسطینی اتھارٹی کے سپورٹ کیا جائے گا۔ اسی طرح گزشتہ ہفتے امریکی نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر جیک سلیون بھی واضح کر چکے ہیں کہ جنگ کے اختتام پر فلسطین کے علاقے کو کم نہیں کیا جائے گا، کنٹرول فلسطینی اتھارٹی کے سپورٹ کیا جائے گا اور کوئی زبردستی بے دخلی نہیں ہوگی۔ جنگ کے اختتام کی صورت میں نیتن کسی بھی امریکی پیشکش سے راضی نظر نہیں آ رہے، اور اگر امریکہ میں سنجیدگی پائی جائے تو امریکہ ان آپشنز کو لے کر اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل میں جا سکتا ہے۔ امریکہ اگر فلسطین کی موجودہ صورتحال کو اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل سے متفقہ ووٹ جو کہ 15 ممبران ہیں ان سے منظور کروا لے، جس کے بعد غزہ اور ویسٹ بینک کا کنٹرول فلسطینی اتھارٹی کو دیا جاتا ہے، علاقے کو اسلحے سے پاک کیا جاتا ہے جس میں عرب ممالک بھی شامل ہو جاتے ہیں، تو جنگ بندی کی فوری صورت ممکن ہو سکتی ہے۔ نیتن کی حکومت کو یہ کسی طور پر قابل قبول نہیں ہوگا۔ اس سے اسرائیل کا گریٹر اسرائیل کا خواب ادھورا رہ جائے گا، لیکن اقوام متحدہ کی چیپٹر 7 کے تحت اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل کے پاس اختیار ہے کہ وہ اپنے احکامات کو نافذ بھی کروائے تاکہ بین الاقوامی امن کو بچایا جا سکے۔ یہ وہ لاہ عمل ہے جو امریکی حکومت کو اپنانا چاہیے، مگر ماضی میں ایسی قرارداد جب سامنے آئی تو امریکہ ہی وہ ملک تھا جس نے تمام قراردادوں کو ویٹو کے ذریعے بلاک کیا۔ آج کے اس ایڈیٹوریل کو ہم اس نقطے پر کنکلوڈ کرتے ہوئے یہ واضح کرتے ہیں کہ جب تک امریکہ سیکریٹری خارجہ یا نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر کے موقف کو حتمی شکل دینے کی کوشش نہیں کرے گا، فلسطین کا مسئلہ اپنے منطقی انجام تک نہیں پہنچ سکے گا۔ اور اگر امریکہ اسرائیل پر دباؤ بڑھانے کی کوشش کرتا ہے تو اسرائیل کے گریٹر اسرائیل پلان کی راہ میں رکاوٹ کھڑی ہو جائے گی۔ یہی وجہ ہے کہ نیتن کسی حل کی طرف نہیں جانا چاہتے۔ That's all for tonight. Good night and Allah Hafiz.